रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामईन किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू से अब्दुल्ला अब्बासी बरकत खान के साथ एक दफा फिर आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वही अक्सर बेशतर मैं कहा करता हूँ कि जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं कि मुझे जितने भी लोग मिले हमेशा अच्छे ही लोग मिले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज तक मुझे जितने भी लोग मिले प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और पुरखुलूस लोग मिले। उन्हीं में से एक शख्सियत जिनसे हमारी पहली दफा मुलाकात हुई थी एक ईद मिलन मुशायरे के अंदर, और वो मोहब्बत यहाँ तक पहुंची कि आज मेरा दिल चाहा कि आज के मेहमान में इनसे बहुत सारी बातें की जाएं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब मोहम्मद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़ीर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अच्छा, आपसे पहले मुलाकात हुई थी वो तो शेर व शायरी का माहौल था जी। अब माहौल थोड़ा सा तब्दील करेंगे, तो आगाज वहीं से करते। कहाँ से आ रहे हैं, कौन से इलाके से चलते हुए आ रहे हैं? इंडिया से तो निकले थे, हैदराबाद से हमने सफर का आगाज हैदराबाद से हुआ। क्या बात है। फिर सऊदी अरब गया, सऊदी अरब में तकरीबन 10 साल रहा माशाल्लाह। फिर वहां से दुबई में 3 साल रहा। कुवैत आया, प्रोजेक्ट किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर थोड़ा सा मुलतवी हो गया, होल्ड हो गया। फिर मस्कत चला गया। सही हो गया। मस्कत से खतर से फिर वापस। क्या बात है जी। इसका मतलब अरब में घूम रहे? अरब में घूमा, बिल्कुल। अच्छी बात है, अरब में घूमते रहते। मैं भी अपनी वालदा से कहा करता था जाऊंगा तो करीब करीब ही जाऊंगा जी, दूर नहीं जाऊंगा मैं। न जाने को दिल में आता ही नहीं था कि दूर जाए। ये तो बाद दफा ऐसी चीजें होती हैं कि मैं जब पहली मरतबा जब मेरा वीजा आया था तो मेरी वालदा वगैरह कोई जरूरत नहीं है, हाँ सही बात है, यहीं पे कर लेंगे, यहीं पे कर लो, और रात भर दुआ करते रहे। लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने फिर दूसरे दिन मनवाया, मैंने समझाया कि ऐसी ऐसी बातें, बहुत सी चीजें हैं। बदल सफर का आगाज माँ की दुआओं से ही हुआ, नाराज करके तो नहीं किया। सही बात है। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा निकल रहा था तो वालदा बाकायदा तौर पर दुआ करे तो अल्लाह करे ना निकले। वाकई माँ की मोहब्बत। कह रहे नहीं इतनी दूर नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये, क्या करते हुए चले आ रहे? बचपन में क्या खेलते थे? कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 10 हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। 7 बहनें हैं, 3 भाई हैं हम लोग। क्या करते हैं आप सब लोग? मैं बड़ा हूँ, मेरे बाद 5 बहनें हैं, फिर 2 भाई हैं, फिर 2 बहनें हैं। सही हो गया। तो 5वीं बहन डॉक्टर है, मेरा दूसरा भाई डॉक्टर है, और छोटा भाई जो है अपना एक इंटरनेशनल स्कूल चला रहा है इस वक्त। सही, गल्फ आया था, चला गया। हाँ, वो इंडिया में ही। बाकी तो हम ग्रेजुएट्स हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारे भाई वही इंडिया में ही? हाँ, दोनों भी इंडिया में। छोटा आया था, आके अपने सऊदी अरब में कुछ साल रहे, फिर वापस चले गए। अच्छा किया जी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शादी के साथ ही उन्होंने वहीं पे, मैंने कहा कि हाँ बस अब तो आपको वहीं कर लो, अच्छा है, बेहतर है।
جتنی بھی کوشش کرنا ہے کر سکتے ہیں جتنے بھی. آپ یقین کریں تھوڑا سا مشکل فیصلہ ہوتا ہے یہ. عموماً زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کچھ فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں. ایک جگہ ہمارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے, دوسری جگہ ہمارے پاس اتنی محبتیں رکھی ہوئی ہوتی. اب چوائس کرنا کس کو پسند کیا جائے, صحیح ہے, بالکل صحیح. بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. مگر جس نے وہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں محبتوں کے درمیان رہوں گا, زندگی بھر خوشی گزرتی ہے. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. ابھی حال ہی میں ایک چھوٹی سی کلپ آئی تھی کہ ایک شخص ہے, اپنے سر پہ اس کا ڈنڈا ہے, سامنے بیگ ہے, منی بیگ, ہاں اور وہ بھاگ رہا ہے, اس کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سک رہے, وہ بھاگ رہا ہے. صحیح, بس بھاگتے 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 بس زندگی ختم ہو جاتی. صحیح صحیح. اور یہی ایک زندگی کا ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے. المیہ بھی کہہ لیں گے, المیہ کہہ سکتے ہیں. شعر شاعری بھی کیا آپ نے؟ نہیں, بہت کم. میں ایک ہی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو اشعار غزل کہی تھی اور ایک دو چار اشعار کس کے لیے؟ یہی مشاعرے کے لیے, پکنک پہ, آئی ایم اے کے پکنک کے لیے. کویت کے اندر کیا ایکٹیویٹیز آپ کی؟ کویت میں زیادہ میرا بس یہی ہے, آپ نے آئی ایم اے کا نام تو سنا ہے, آئی ایم اے سے واقف ہیں کہ نہیں, ارشد بھائی, ارشد حبیب تو آپ کے میرے ہر دل عزیز دوست ہیں. بالکل بالکل. تو بس اسی آئی ایم اے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی وہیں دروس وغیرہ, کبھی خطاب, کبھی فنکشن, پروگرامز. مگر وہ کوئی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی بڑا اچھا چلتا رہتا ہے. بالکل بالکل بالکل. پکنک تو بہت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ. ایسی پکنک میں نے پورے گلف میں کہیں نہیں دیکھا. تو ابھی کب پکنک آ رہی ہے؟ آئیے فروری میں انشاءاللہ, فروری کے آخری ویک میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ انعقاد ہوگا. 2020 میں؟ 2020 میں, بالکل. زبردست ہو گیا پھر تو یہ کام. سامعین گرامی, تیاری کر لیں کہ پکنک کے اندر ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. سب کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, اب کچھ تعلیمی دینی وہ بھی ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تقریباً 1500 کے قریب آتے ہیں, اور اس میں خواتین کے پروگرامز الگ ہوتے ہیں, بچوں کے پروگرامز الگ ہوتے ہیں, پھر نوجوانوں کے پروگرامز, پورے ان کی کھیل کود کے پروگرامز ہوتے ہیں. صرف ایک 15-20 منٹ کی تقریر ہوتی ہے, شروع میں افتتاحی تقریر ہوتی ہے, اس کے بعد سب اپنے اپنے اس میں لگ جاتے ہیں. خطبہ بس ختم ہو گئی. پھر مشاعرہ بھی ہوتا ہے, مشاعرہ بھی ہوتا ہے, اور اس میں تقریباً بہت سارے افراد, بہت سارے ہمارے, آپ نے بھی اٹینڈ کیا ہے؟ سارے مشاعرے میں ہوتا ہوں الحمدللہ. ہاں, یہ میں کا مشاعرہ اور میں نہ یہ کیسے ہو سکتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو باقی کیا مصروفیات ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے کا پروگرام تھا, الحمدللہ بڑے بڑے پروجیکٹس بھی کیا ہوں, سعودی عرب میں بھی کیا ہوں, اور پھر خود دبئی میں جو ہے اس وقت دبئی مال کا میں پروجیکٹ مینیجر تھا. تو وہی کے این پی سی کا, جب اس وقت جو ہے ہمارے ایک دوست تھے یہاں پہ, اماد صاحب, آپ جانتے ہیں ان کو, اماد صاحب آئی ایم اے کے جو ہے سابقہ پریزیڈنٹ تھے, وہ جو ہے دبئی آئے تھے. اتفاق سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میرے فیلڈ کے. تو میں نے اپنا سی وی دے دیا اور الحمدللہ اس کے بعد انٹرویو وغیرہ کے لیے کال کیے, میں آیا, پھر سلیکٹ ہو گیا. صحیح ہو. بس وہی تھا کہ ایک پروجیکٹ, دو چیزیں تھی ذہن میں کہ ایک تو خود اپنا کیریئر بھی بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. تو آپ 10 بہن بھائی تھے, کوئی لڑائی جھگڑے کتنے زیادہ ہوئے آپس میں؟ بہت چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں, بڑا نہیں ہوا بڑے کوئی الحمدللہ ایسی کوئی کبھی آپ نے بڑا بھائی سمجھ کے چھوٹے بھائیوں کی؟ نہیں, وہ ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے بچپن میں تھا. ہاں, بچپن میں تو یعنی سب سے بڑا میں تھا, تو ظاہر ہے سب میرے سے ایک معنوں میں جو ہے مجھ سے ڈرتے بھی تھے. اور ایسا ماحول تھا چونکہ ہم لوگ حیدرآباد سے کچھ 100 کلومیٹر دور ایک نلگونڈا ایک شہر ہے, تو وہاں پہ رہتے تھے. تو بعد میں پھر ہم ادھر شفٹ ہو گئے. صحیح, کیونکہ حیدرآباد تو مسکن رہا ہے نا اردو کا. بالکل مسکن رہا. تو وہاں پہ ایسا تھا کہ ماحول جو ہوتا ہے اس خصوصاً شہر کا جو ہے, آپ کو پھرنے کے مواقع بہت رہتے, گھومنے کے, پھرنے کے, گھر سے باہر رہنے کے. اضلاع میں کیا ہوں گے, اضلاع میں تو ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے کا 1 گھنٹہ بس بچہ باہر گیا اور پھر واپس آ گیا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اس سے زیادہ ایون ہم جب تھے مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلنے کا ہم کا کوئی تصور نہیں تھا. صحیح, مغرب کے ساتھ ہی ہم گھر میں ہوتے, مغرب سے عشاء کے درمیان کھانا کھا لیتے, پھر عشاء کے بعد اپنا پڑھائی 2 گھنٹے پڑھائی کرے, 10-10:30 بجے ختم. وہ روٹین ابھی تک ہے؟ نہیں, وہ روٹین سٹی آنے کے بعد چینج ہو گیا. پھر ہم جب اس کے بعد بچوں کے بھی ظاہر ایگزامس وغیرہ کے سلسلے میں وہ بھی اس لحاظ سے وہ بھی ختم ہو گیا. کویت میں پہلی ملاقات کس سے ہوئی جس کو آج تک یاد کرتے ہیں؟ میں جب آیا تو سب سے پہلے ایک تو اماد صاحب جو تھے انہوں نے ریسیو تو کیا چونکہ کمپنی کے تھے, البتہ اس کے بعد جو آئی ایم اے کے پریزیڈنٹ اس وقت جو تھے محمد اسلم صاحب, میں ویڈنسڈے آیا, ویڈنسڈے شام میں ان کی کال آ گئی. صحیح ہو گیا, مجھے اپنے گھر لے گئے. بس وہیں سے جو ہے سب سے پہلی ملاقات ان سے ہی رہی.
اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم پورے جو ہے تمام احباب سے، دوستوں سے ملاقات. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہمارے ایک منت اللہ ہے، میرے دوست ہیں، ہم دونوں ایک ہی فلائٹ سے آئے اور وہ جو ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. میں بولا کہ یہ شخص کون ہے؟ السلام علیکم انہوں نے کہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ملاقات ہوئی ہے آج بھی فیملی ٹرمز بھی ہے الحمدللہ، آج تک جو ہے وہ تعلق باقی ہے ان سے الحمدللہ. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تعلقات بڑھتے گئے. آئی ایم اے میں کیا ذمہ داری آئی ہے آپ کی؟ آئی ایم اے میں جنرل سیکرٹری کا مجھے وہ کیا گیا تھا، وہ مجھے انہوں نے منتخب کیا تھا، تقرر کیا تھا وہ کہہ سکتے ہیں ہم. صحیح ہے. تو الحمدللہ وہ 3 سال کچھ رہا ایز اے جنرل سیکرٹری، پھر چلا گیا. اور اس کے بعد پھر واپس آنے کے بعد الحمدللہ جو ایڈوائزری کونسل ہے اس کا ممبر ہوں، اور پھر ادارے ادب کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. اچھا صحیح، آپ صحیح ہے. ابھی ذمہ داری صحیح ہے. جی. تو ادارے ادب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ادارے ادب میں ہم نثر نظم ہم تو 2 ہی چیزیں رکھی ہم نے. اس کے ایکٹیویٹیز ابھی شروع نہیں ہوئے. اس کا جو ہے گزشتہ پکنک کے موقع پر ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. میں نے اس کو جو ہے اس کی جو آپ بھی تھے اس میں موجود، جی اس کے مقاصد وغیرہ تمام چیزیں ہم نے بیان کی تھی. اب انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ایک پہلی میٹنگ جو ہے ایک پبلک میٹنگ انشاءاللہ پھر بلائی جائے گی. یعنی ادارے ادب کے اندر یعنی کیا چیز ہے؟ کیا چیز ادارے ادب؟ ادارے ادب یہ ہے کہ ہم جو شعراء حضرات ہیں، مشاعرے وغیرہ ہیں، اور پھر تصنیفات وغیرہ ہیں، 2 چیزیں ہیں، نثر اور نظم. صحیح ہو گیا. تو ان کو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ جو کویت میں ہندوستان کے اور بر صغیر کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو شعراء ہیں، مصنفین ہیں، ان کو جو ہے ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں اور ان کے ذریعے ہم جو ہے استفادہ کریں. ان کے کلام سے بھی، شعراء کے کلام سے بھی استفادہ کریں، اور مصنفین کی تصنیفات وغیرہ سے جو ہے اس سے جو ہے ہم کو کچھ فائدہ ہو. اس لیے کہ مصنف اور شعراء جو آج کل کے جس حالات کو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں، وہ انداز جو ہے وہ ظاہر ہے فیس بک والا اسٹائل ہے، وہ فیس بک والا بالکل. اور دوسری چیز ہے کہ شعراء جو ہے جس انداز میں پیش کرتے ہیں وہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. وہ بہت بڑی اہم بات ہے. ایک زمانہ تھا شعراء کا ایک بڑا اہم کردار ہوا کرتا تھا کسی بھی قوم کو بنانے اور بگاڑنے میں. حقیقت میں ایک سچائی ہے. بالکل. آج آپ دیکھیں گے علامہ اقبال کی شاعری کو، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے ایک بچہ جو ہے لپے آتی ہے دعا سے بھی شروع کرتا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد نوجوانوں کے لیے آتا ہے کہ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ہے منزل ان کو آسمانوں میں. واہ واہ. اس سے بڑھ کے جو ہے ایک معنوں میں اقبال کو جو جس طریقے سے پڑھے گا وہ اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے، اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. اور یعنی اقبال کے جو کلام کی جو تاثیر ہے موٹیویٹنگ ہے. آپ دیکھیے کہ عزم، حوصلہ، یقین، محکم، ایسے الفاظ جسے جو ہے شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اس سے بڑھ کے اور جیسے میں نے ایک جگہ علامہ اقبال کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جب وہ گلائے عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا کرتے تھے نا، اس کے لیے نہ جانے کتنی سینکڑوں حدیث پڑھ لیا کرتے تھے وہ، کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں کیا اس میں حقیقت رنگ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. بالکل. یعنی یہ چیز بالکل مطالعے سے آتی ہے. یعنی ایک نعت لکھنے کے لیے بھی ان کو اتنی زیادہ کتابوں کو مطالعہ کرنا پڑتا تھا کہ ہم لوگ کی نعت جب آتی تھی سامنے تو لوگ اشش کر اٹھے تھے کہ کیا سچائی بیان کی گئی ہے. اور نہ صرف وہ بلکہ آپ اقبال کے کلام کو پڑھتے جائیں. صحیح بات ہے. آپ کو ہر شعر پہ قرآن کی کوئی آیت آپ کو یاد آئے گی اگر آپ نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہے. صحیح بات ہے. یا پھر کوئی حدیث آپ کی آ جائے گی. صحیح بات ہے. یعنی ایک شاعر کو اگر عالم دین کہا جائے تو وہ علامہ اقبال ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ تو یقینی ہے. اس کے بعد آپ کچھ دیکھتے ہیں تو پھر حفیظ میٹھی ان کا کلام آپ تو اس میں جو ہے پھر آپ کو نظر آئے گا بالکل شفافیت، بالکل صاف ستھری. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. مگر ہمارے یہ جو نیا دور چل رہا ہے، آپ لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اردو کے لیے اور ادب کے لیے بھی. اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے شاعروں کے اوپر کہ نوجوان آنے والی نسلوں کو یہ شعر نہیں چاہیے مجھے تم سے محبت میں کہاں تک گزر جانا ہے. بالکل. مجھے اس میں چاہیے کہ میں شاہی ہوں بسیرا کر پہاڑوں پہ. ہمیں ایسا شاعر چاہیے. بالکل. اب یہ ادارے ادب کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہمارے تخیل کو، ہمارے سمت کو قرآن اور حدیث کی طرف کر دیں. دیکھیے میں سوچتا تھا کہ بخود ہم جو ہے اشعار سوچ سمجھ کے لکھیں گے، کچھ لکھیں گے.
ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. شعر خود بخود زبان پہ آتا ہے. صحیح بات ہے. وزن خود بخود زبان پہ آتا ہے. ردیف قافیے خود بخود بنتے ہیں. صحیح بات ہے. میرے کئی ایسے دوست ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وزن اور ردیف قافیے کی اگر اس کو دیکھیں گے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو برسوں ڈھونڈ نہیں سکتے, وہ منٹوں میں جو ہے اپنے کلام اپنی بات پیش کر جاتے ہیں. خود بخود ردیف بنی. کسی بھی پیاری سی ردیف کا آپ لے لیں, اگر آپ کے اشعار اچھے, آپ کی سوچ اچھی, جو اس کی عکاسی کر رہی ہے, تو خود بخود سب کچھ سیدھا ہو جائے. بالکل یہی تو ہے کہ شاعر جو کلام پیش کرتا ہے وہ اس کی عکاسی, اس کی جذبات. یعنی اب ہمیں شیریں فرہاد اور لیلا مجنون سے باہر نکلنا پڑے گا قوموں کی تقدیر بنانے کے لیے, نئی نسل کو پیغام دینے کے لیے, کیونکہ اردو ادب کی طرف سے رجحان میرا خیال ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, لوگوں کا اس لیے ہٹتا ہے کہ لوگوں کو ان کی مطلب کی شاعری نہیں مل رہی, جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. ایک شعر, 4 شعر, 8 شعر, 10 شعر میں فیس بک سے نکال کے کسی کو سنا دوں کہ وہ بہت زبردست شعر ہے, مگر اس کے اندر کہیں پہ بھی اس کو تربیت کا پہلو نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو ایک باضابطہ ایک پوری طریقے سے جو ہے پلاننگ کرنی پڑے گی, ایک ماحول بنانا پڑے گا. آپ کو ایسے افراد تیار کرنا پڑے گا جو اردو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں. جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کی دلچسپیوں کو تھوڑا سا سمت دینا پڑے گا. بے شک. آپ دیکھیں گے کہ بھائی سبا مولخات مشہور ہے عربی میں, یہ جو کلام تھے 7 ایسے شعراء تھے جن کے کلام جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکائے جاتے تھے. بے شک. اس کو مولخ اسی وجہ سے کہتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ اس وقت کے کریم تھا, اس وقت کا سب سے بہترین شعراء تھے. لیکن جب وہ ایمان لائے, ایک شاعر تھے, تو وہ جب ایمان لائے کئی سال کے بعد ان سے پوچھا, حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ پوچھا کہ کچھ شعر سناؤ, تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جس دن میں نے ایمان لایا خدا نے کلام سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں ملا, میں نے شاعری چھوڑ دی. یہ چیز ہے کہ اصلاح کا پہلو لے کر آؤ اس کے اندر, تربیت لے کر آؤ, یعنی نئی نسل کو کوئی پیغام کے لوگ یاد رکھیں تمہارے شعروں کو. اور اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. آج سے 25 سال پہلے, 20 سال پہلے ہمارے پاس بھٹکنے کے یا بچوں کے نوجوانوں کے بھٹکنے کے, یعنی کھو جانے کے, راہ راست سے ہٹ جانے کے کوئی ایسے مواقع بہت کم مواقع تھے. صحیح بات ہے. لیکن اب اس وقت ایسا ہے کہ ہر طرف سے جو تو وہ جو ہے بھٹکانے کے جو وسائل ہیں, ریسورسز ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں. 2000 کے بعد جو ایک نیا انقلاب آیا الیکٹرانک کا, سوشل میڈیا کا ایک انقلاب آیا لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہی اور لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکانے کے لیے بھی. بالکل. اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ سیدھے راستے پہ بھی آئے, مگر ان کی تعداد بہت کم ہے. نہیں, سیدھے راستے پہ آپ دیکھیں گے, آج آپ کبھی کوئز کمپٹیشنز دیکھے ٹی وی پر, آپ دیکھیں گے بچوں کو ایسے آنسرز دیتے ہیں. صحیح بات, جس کا آپ کو تصور نہیں ہے. میں 1940 کی جو کلپ بتائے ہیں, ویڈیو آڈیو کلپ یا ویڈیو کلپ, وہ بتا دیتا ہے. تو یہ ایک فائدہ بھی ہے. اور آج جو بڑے جو IPS IAS وغیرہ کے جو تصور آ رہا ہے, اس میں یہ بچوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, بہت سپورٹنگ چیز ہے یہ. صحیح بات ہے. ان کو جو ہے جسی آدھا اگر 1 گھنٹہ اگر وہ جو ہے بیٹھ جائے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہوئے, تو اس کے لیے بہترین مواد مل جائے گا, آرٹیکلز مل جائیں گے. آپ ایک ٹاپک اگر آپ ٹائپ کریں گے تو ہزاروں کے آرٹیکلز. مزے کی بات ہے, آپ کو اسی بات کو شیئر کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا اور ذہنی طور پہ ادھر ادھر بھٹکا ہوا جو بچہ ہے نا, اس بچے کا ذہن بہت تیز ہو گیا ان سب چیزوں کا, بہت تیز ہو گیا ماشاءاللہ. میں نے خود یہاں پہ ریڈیو کویت کے اندر کچھ 4-5 مقابلے کروائے ذہنی آزمائش کے, اور ان لوگوں کو کوئی یوں سمجھ لے کہ آپ 1000 سے بھی زیادہ سوالات دیے. یہ سوالات یاد کر کے, اور 10 دن کا ٹائم ہے, اور آپ یقین کریں آئی ایم شاک. یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے یاد کر اور ہم لوگ قرآن دازی کے ذریعے سوال نکال لیں. یہ بھی نہیں کہ آگے پیچھے وہ شفل کر دیا اس کو پورا, یہ بھی نہیں کہ ترتیب وار آ رہے صحیح تو بچوں کو یاد ہو جائے. مگر اس کے اندر میں خاص طور پہ جتنے بھی میں نے مقابلے کروائے, بچیاں تو بہت زیادہ محنت کرتی ہیں, وہ تو لڑکیوں کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی, مگر لڑکوں کی بھی محنت قابل ستائش ہے. بالکل. اور ایسے مقابلے میں جب ہماری ٹیم جو ہوتی تھی, ہم لوگ سوچتے تھے کہ اس مقابلے کے اندر میکسیمم 20 سوال سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے. فائنل خاص طور پہ جب ہمارا جاتا تھا, ہم لوگ اس طرح سے کرتے تھے, پہلے ٹیم, اس کے بعد 2 کر دیے, اسی ٹیم میں سے پھر سنگل پہ لے کر آگے جو ایک ٹرافی لے کر جائے گا. وہ آخر میں وہ پھر ناک آؤٹ سسٹم شروع ہو گیا نا, جس نے جواب دیا وہ جیتا. ایک مقابلہ اب تک مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے, ایک مقابلے میں ہم خود پھنس گئے تھے کہ اب کیا کریں, کیونکہ ہمارے پاس ایک سلیکٹڈ ٹائم ہے
کہ ہمیں 27 منٹ یا 29 منٹ تک ایک پروگرام کو آن ایئر کرنا ہے جی. اب وہ ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور بچیاں بھی دونوں اتنی تیز ماشاءاللہ اللہ ان کو مستقبل بہت اچھا کرے. اور ان لوگوں نے اس طرح سے جواب دیا جیسے لگ رہا ہے کوئی ان کے لیے ہم نے کہ حالات زیادہ خراب ہوگا دونوں کو ٹرافی دے دیں. نہیں حقیقت میں کہ اس چیز کی طرف تو ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو اس کا جو ہے اسٹوڈنٹس اپنے جو ونگس ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن جسے کہتے ہیں ہم گرلس آرگنائزیشن جو کہتے ہیں ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے. صحیح بات ہے. ان لوگوں نے وہ جو تصور تھا علم حاصل کرنے کا کالج سے گھر سے کالج وہ تصور چینج کر دیا. تو اسی بات پہ فائنل باٹم لائن پہ رہوں گا وہ یہ کہ اگر ہم لوگ IMA کے آپ کے بینر تلے بھی اور دوسری تنظیموں سے میں نے بولا تھا کوئی ایسا فورم بنایا جائے کہ آنے والی نسل کے لیے کچھ ایسا پروگرام بنایا جائے کہ بھائی آپ کو ہر سال میں 4 کوئز پروگرام ہے ذہنی طور پر تیار کیا جائے جو ٹوٹل اسلامک بھی ہوں گے کچھ جنرل نالج کے ہوں گے یعنی ہر دفعہ ایک الگ جیسے ایک دفعہ اسلامک رکھ دیا 3 مہینے بعد جنرل نالج کا رکھ دیا پھر 3 مہینے بعد سائنس کا رکھ دیا یعنی ہر دفعہ الگ الگ. میں اس سلسلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں جس وقت میں حیدرآباد میں تھا اس وقت ذمہ داری تھی وہاں میری اسٹوڈینٹس کی تو اس وقت میں کوئز پروگرام کنڈکٹ کرتے تھے. اس میں 2 راؤنڈ قرآن حدیث 2 راؤنڈ فقہ دوسرے تاریخ پھر 2 راؤنڈ آپ کے جنرل نالج آپ کے پھر تیسرے آپ کا اکیڈمک بھی لیتے تھے. صحیح ہو گیا. فزکس کیمسٹری سائنسز کے 2 راؤنڈ سائنسز کے اس میں پھر لٹریچر بھی ہوتا تھا. تو اس طریقے سے تقریباً 40 کوسچنس 50 کوسچنس کچھ ہوتے تھے تو 1 گھنٹہ ہم رکھتے تھے اس کے لیے. تو یہ اس سے جو ہے اس میں پورا کور کرتے تھے. صحیح. تو اور یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے. اور آج کل بھی میں نے دیکھا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپشن کیا دیا جائے جی آپشن سے باہر نکلو فائنل پہ آؤ. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا اور بڑی مہربانی آپ کے. آخر میں چلتے چلتے IMA کی طرف سے اپنی طرف سے کیا محبت بھرا پیغام دیں گے سننے والوں کو؟ یہی ابھی یعنی IMA کی طرف سے بھی یہی کہوں گا کہ حالات کے لحاظ سے ہم کو جو ہے یعنی اپنے آپ کی تعمیر کرو. صحیح بات. اپنی فرد کی تعمیر سے معاشرہ بنتا معاشرے کی تعمیر سے ایک ملک بنتا ہے. اور یہی چیز ہم چاہیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور ہیں ابھی عشق کے امتحان اور ہیں. یہی پیغام جو ہے IMA کی طرف سے یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو سنواریں. آپ جب اپنے لیے آنےسٹ بنیں گے تو گھر کے لیے بنیں گے معاشرے کے لیے بنیں گے اور پھر ملک کے لیے بھی بہترین. بے شک. سمجھ گا ریڈیو کویت کے بہت اچھا ہمارے محمد نذیر بھائی نے ایک پیغام دے دیا آپ کی سماعتوں تک یقیناً پہنچ گیا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو پہلے خود کرو اس کے بعد پوری دنیا میں اس محبت کو بانٹ دو. سمجھ گا آج کے مہمان کا سفر بہت لمبا ہے. اس سفر میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھ چلتے چلے آ رہے. ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے. اور آج محمد نذیر بھائی نے سے بھی بہت اچھی بات ہوئی خاص طور پہ نوجوان نسل کے بارے میں. ہماری نوجوان نسل میں بہت پر امید ہوں. ان کا دماغ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور اگر ان کو راہ مستقیم مل جائے تو یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے خطوات پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.